आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा। आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा। मौला ने मुझे यूं बख्श दिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है नाम पाक मुस्तफ़ा, ये है अदब मुस्तफ़ा, ये है ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितना पसंद है रब अज़्ज़ा वजल को कि मेरे हबीब की नाम की ताज़ीम की जाए, इज़्ज़त किया जाए। नसीब वालों को नसीब होता है, आज भी नसीब वाले हैं कि जब नाम पाक मुस्तफ़ा सुनते हैं तो चूम लेते हैं। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो अंगूठों को चूमते हैं। अच्छा देखें, रब ने नाम भी कैसा अता फरमाया है। अंगूठे तो बाद में चूमेंगे, पहले होंठ ही एक दूसरे को चूम लेते हैं। कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होंठ चूम रहे हैं ना एक दूसरे को, होंठ ही एक दूसरे को चूम रहे हैं। ऐसा रब ने नाम अता फरमाया। और सुभान अल्लाह, 200 साल के गुनाह मुआफ हो गए। आंखों से लगाता था, चूमता था, दुरूद पढ़ता था। तो दुरूद पढ़ने की आदत डालें, नबी पाक के नाम की ताज़ीम दिल में पैदा करें, इंशाअल्लाह वारे नियारे हो जाएंगे। और एक और बात सीखने को मिली कि अल्लाह ने अपने हबीब की शान कैसी बुलंद की है। अभी दुनिया में मेरे आका तशरीफ़ नहीं लाए हैं। हज़रत मूसा का दौर तो बहुत पुराना दौर है ना, थाउजेंड्स ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उनका चर्चा बुलंद हो रहा है, उनका नाम चूमा जा रहा है, उन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, उनका अदब किया जा रहा है। पिछली सारी आसमानी किताबों में नबी पाक का जिक्र मौजूद। अंबिया आए, नबी पाक की बातें बताते थे कि एक नबी हैं जो आने वाले हैं, आखिरी नबी का जिक्र हुआ करता था। अल्लाह अकबर। वो शायर लिखते ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का चर्चा सुभान अल्लाह, जब से कायनात बनी है, जब से, बल्कि रब अज़्ज़ वजल ने उससे पहले ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर को अपने नूर से जब तख्लीक किया, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। तो फिर क्यों ना उनसे मोहब्बत की जाए, क्यों ना उन पर दरूद पाक पढ़ते रहे। और ये महीना तो वैसे भी दरूद पाक पढ़ने का महीना है ना, रबीउल अव्वल का महीना, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना है। तो इस महीने में तो कसरत से दरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अंगूठे चूमने में भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, या तो कंफ्यूज होते हैं या कंफ्यूज किए जाते हैं। इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हुआ करो। हाँ ठीक है, मैं चलें एक आपको रिवायत भी सुना दूँ। मकासिदुल हसना में है, एक मरतबा अजान हो रही थी। जब मौज़िन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो आशिक अकबर, सबसे बड़े आशिक नबी पाक अलैहिस्सलाम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे मौज़िन ने कहा वैसे ही इन अल्फाज को रिपीट किया, दोहराया, और फिर अपने दोनों अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, प्यारे आका देख रहे थे कि सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा किया है। नबी पाक ने मना नहीं किया, रोका नहीं कि ए अबू बकर ये क्या कर रहे हो, बल्कि सुनो क्या फरमाया। फरमाते मन फ़अल मिथला मा फ़अल खलीली फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती, यानी मेरे प्यारे दोस्त ने अभी जैसे किया है, ऐसे अगर कोई बंदा करेगा तो मेरी शफ़ाअत उसके लिए हलाल हो गई। हाँ, ये नसीब वालों का हिस्सा है। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, जब मौज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और जो बंदा ये सुनकर कहे मरहबा बि हबीबी व कुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, फिर दोनों अंगूठों को चूम कर आंखों पर रखे, वो बंदा कभी अंधा ना होगा, उसकी आंखें ना दुखेंगी। अरे ये तो आंखों का नूर बढ़ाने का नुस्खा है, और ये मोहब्बत का एक अंदाज है, तो इसमें किस बात का शर्माना है। तो नबी पाक से मोहब्बत कीजिए, प्यारे आका के नाम से मोहब्बत कीजिए, और जब जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुने, मोहब्बत के साथ उसको चूम कर आंखों से लगाएं, उसकी बरकतें हासिल होंगी। शायर लिखते हैं ना, लब पर आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। लब पर आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है
شہد نایاب وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. لب خود ہی چوم لیتے ہیں نا ایک دوسرے کو. محمد جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں. اللہ نبی پاک کے نام کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر سنیں گے. پیارے آقا کے مبارک نام ہی کے کچھ اوصاف آج سنیں گے. اور نبی پاک کی شان تو ایسی ہے جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا ہے, ایسا شاندار بنایا ہے. آپ کے چہرے کے اوصاف, آپ کے جسم مبارک کے اوصاف, آپ کے معجزات پر بات کی جائے, آپ کے اخلاق پر بات کی جائے, آپ کی بہادری پر بات کی جائے, آپ کی سخاوت پر بات کی جائے, آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے, یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے, آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے, عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے. وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. طرز میں پڑھیں. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. چودھویں دا چند نالے عرشاں دا تارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ایسا کمال کے بنایا اللہ نے اپنے نبی کو. سبحان اللہ. شاعر مشرق بھی لکھتے ہیں نا, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا. ذرہ ریگ کو دیا. ذرہ ریگ یعنی ریگستان کا ایک ذرہ ہے. اتنی ساری ریت ہوتی ہے ریگستان میں, مگر اس ذرہ ریگ کو اگر نبی پاک سے نسبت ہو جائے تو وہ طلوع آفتاب بن جاتا ہے. اچھا اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, ذرا مثالیں سمجھیے گا, پھر یہ شعر اور زبردست طریقے سے سمجھ آئے گا. پہلے یہ فینومینا, یہ فارمولا, یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو نبی پاک سے نسبت ملتی گئی نا اس کو عروج ملتا گیا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے, تشریف نہیں لے گئے تھے, مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یسرب کہتے تھے. یسرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین. اور نبی پاک کے قدم لگے تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ بن گیا. اس کی ہوا میں شفا, اس کے غبار میں شفا. شاعر کہتے ہیں نا, جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے, جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے, جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. مدینے کے مقدر جاگ گئے, بھاگ جاگ گئے. کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر پیارے آقا کو تلاش کر رہی ہے. معاذ اللہ نبی پاک پر اٹیک کرنا ہے, مگر جب جلوہ جانا دیکھا, ایمان قبول کیا, اس شخصیت کو پھر نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ وہ عمر فاروق بن گئے. آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. آؤ نبی پاک کے بچپن میں چلتے ہیں. ابھی بچپن کا لمحات ہے, بالکل 2-3 سال کی, جو 1-2 سال کی عمر ہوتی ہے, ولادت کے بعد کی عمر ہوتی ہے, دودھ پینے کی عمر ہے. مکے میں بہت ساری دائیاں آئی ہوں گی, بہت سارے بچوں کو وہ دائیاں لے کر گئی. کتابوں میں ذکر ملتا ہے قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری دودھ پلانے والی آئیں اور بہت سارے بچوں کو لے گئی. اے خزائن العرفان کے اجتماع میں شرکت کرنے والوں, آپ سے پوچھتا ہوں, سوائے ایک دائی کے کسی اور دائی کا نام یاد ہے؟ کسی اور کا پتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے؟ کسی کا نام نہیں پتا. مگر ایک دائی کہتی ہیں ایک بچہ رہ گیا, کوئی دائی لے کر نہ گئی. کیوں نہ گئی؟ کیونکہ اس کے والد دنیا میں نہیں تھے. سوچا اگر اس بچے کو لے جائیں گے, دودھ پلائیں گے, اتنے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ والد دنیا میں نہیں ہیں. مگر اس دائی کے بھاگ جاگنے تھے, اس دائی کی قسمت جاگنی تھی. اس دائی نے اس بچے کو کیا لیا؟ آج 1450 سال گزر گئے, کون سی محفل ہے, کون سی سیرت کی کتاب ہے جہاں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟
ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ان کے تو ایسے مقدر جاگے کہ دائی حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں نور خدا گئے. کیسا اوج پر مقدر ہوا؟ بی بی حلیمہ کہتی جب مکے آ رہی تھی میری جو اونٹنی اور خچر ہے سب سے پیچھے کمزور. قافلے والے کہتے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں رکنا پڑتا ہے، مگر کہتی جب واپس جانے لگی تو وہی سواری سب سے آگے ہے. لوگ کہتے حلیمہ جانور بدل لیا، نیا جانور لیا. کہتی جانور نہیں بدلا، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے. اپنے گاؤں میں پہنچتی ہیں بی بی حلیمہ. اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے، ابھی تو لائٹیں ہیں نا، چراغ، اور لوگ جتنی دیر جاگتے تھے چراغ جلاتے تھے پھر بجھا دیتے تھے، ضرورت نہیں تھی، تیل ڈالنا پڑتا تھا، سوتے تھے تو اندھیرا ہو جاتا تھا. گاؤں والوں نے نوٹس کرنا شروع کیا سارے گاؤں میں اندھیرا مگر ساری رات حلیمہ کا گھر جگمگاتا ہے، ساری رات اس کے گھر سے روشنی آتی ہے. صبح گاؤں والوں نے پوچھا حلیمہ بڑے پیسے آ گئے ہیں، ساری رات چراغ جلاتی ہو؟ کہتی نہیں ساری رات چراغ نہیں جلاتی، جو منا لے کر آئی ہوں، جو بچہ لے کر آئی ہوں، اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلا. تو نے طلوع آفتاب، جو نبی پاک سے نسبت والا ہو گیا نا، جس کو آقا نے ٹچ کر دیا، جس کو آقا نے قرب دے دیا، وہ آفتاب طلوع آفتاب بن گیا. ایک اور عورت کا ذکر بات کرتے، ایک اور بوڑھی خاتون ہے. نبی پاک مکے سے مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، راستے میں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب بھی ہم جاتے ہیں حیدرآباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، کھانے راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں، چائے پانی پی لیا، دال روٹی کھا لی. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، خیمے لگتے تھے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں اور بھی خیمے ہوں. اچھا وہ سفر بھی تھوڑا سا چھپ کر تھا، دشمنوں کا خوف بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. ایک خیمے میں نبی پاک تشریف لے گئے. ایک بوڑھی خاتون تھی، کہ کھانے کو کچھ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے خیمے میں. تو نبی پاک نے دیکھا ایک ایسی لاغر سی بکری ہے جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا سوکھی ہوئی. آقا نے فرمایا میں اس کا دودھ نکال لوں؟ کہا حضرت کافی عرصہ ہوا اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو میں نکال لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ نکال سکتے تو نکال لیں. نبی پاک نے ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. دودھ دھویا، پیارے آقا نے دودھ پیا، صدیق اکبر نے دودھ پیا، ایک غلام اور ساتھ تھا اس نے بھی دودھ پیا. اس خاتون کے خیمے میں جتنے برتن سے تبھی دودھ سے بھر گئے. ان کے شوہر واپس آئے، کہتے ہیں اے ام معبد، ان کا نام تھا ام معبد، وہ شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو معبد. کہتے ہیں اے ام معبد یہ ہمارے خیمے کی حالت کیسے بدل گئی؟ وہ کہتی ہیں ایک مبارک ہستی آئی تھی، نام بھی نہیں پتا تھا انہیں نبی پاک. انہوں نے کہا ایک مبارک ہستی آئی تھی، بڑا حسین چہرہ تھا، بڑا نرالا چہرہ تھا، وہ آئے ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت ام معبد نے نبی پاک کا ایک حلیہ بیان کیا. ہاں یہ علماء بیٹھے ہیں، ہر سیرت نگار نے جب نبی پاک کا حلیہ لکھا نا، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اس خیمے والی کے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس شاندار انداز میں موتیوں کی مانند اس نے نبی پاک کا ذکر کر دیا کہ سبحان اللہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، جب نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے ام معبد کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. ارے اس راستے میں بڑے خیمے تھے، بڑے خیمے والیاں اور والے ہوں گے، ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں تو ام معبد کو جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے
طلوع آفتاب. آج ایک بات سمجھ جائیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. اگر آپ آج بھی یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں, ہاں آج بھی اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ علماء کی فہرست اٹھائیے, آپ نعت خوانوں کی فہرست اٹھائیے, جو نبی پاک کی شان بیان کرنے والے ہیں, جو عشق رسول بیان کرنے والے ہیں, جو نبی پاک کی سچی محبت بیان کرنے والے ہیں, اللہ آج بھی ان کے ناموں کو عروج عطا فرماتا ہے. آج بھی دنیا والے ان سے پیار کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر اپنی عزت بنانی ہے تو نبی پاک کی عزت کی بات کرنا شروع کر دو, سرکار کے چرچے کو بلند کرنا شروع کر دو. سرکار یہ نام تمہارا دو جگ میں روشن کرے گا. دو جگ میں کیسے روشن کرے گا؟ کہ میرا نام کرے گا روشن, دو جگ میں نام تمہارا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور سبحان اللہ, جب غور کیجئے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت اتنی ہے, ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اب بات کر رہے ہیں ہم نام محمد کی, ٹھیک ہے. یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر 800 نام لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے جب تحقیق کی, ریسرچ کی, تو آپ فرماتے مجھے 1400 نام ملے ہیں. مزید فرماتے یہ میرے علم میں آ گئے ہیں, ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی ایک تحقیق لکھی ہے, سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. وہ کہتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام پاک عبد الکریم ہے, اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے, اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے, فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عبد الوہاب ہے, جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے, پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں, خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے, سمندروں میں آپ کو عبد المہیمن کہا جاتا ہے, مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں, وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں, شیطانوں کے ہاں آپ کا نام عبد القہار ہے, درندے جو چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں آپ کو عبد السلام کہتے ہیں, چوپائے آپ کو عبد المؤمن کے نام سے پہچانتے ہیں, پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں. اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے, اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد ہے, اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے, کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ایسا نام ہے کہ اس نام کے شان میں, اس نام محمد پر قرآن پاک کی پوری ایک سورت موجود ہے, نام سورہ محمد. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے علاوہ نبی پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ آیا. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 144, پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں, پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں, پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں. ایک پیاری سی آیت سنو کس انداز میں رب نبی پاک کے نام کو بیان فرما رہا ہے. قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ترجمہ کنز العرفان, محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں, اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی
یہ سب سے آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، رب نے انہیں قرآن میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ہمارا ایمان تکمیل مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ خوبصورت نعرے امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، خود بھی لگاتے رہا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سڑا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا۔ سب سے آخری نبی۔ اچھا سبحان اللہ۔ اب ایک اور خوبصورت بات سن لو کہ نام محمد میں بھی عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ ہاں، اسی نام میں یہ عقیدہ بھی موجود ہے۔ اب ذرا تسلی سے سمجھیے گا، علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد جو ہے نا وہ حمد سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے۔ ہم کھانا کھا کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پانی پی لیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی کام ہو جائے اس کے بعد حمد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت سے متعلق فرمایا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حمد آخر میں ہی کی جاتی ہے۔ تو اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کیونکہ ابھی تو سلسلہ نبوت جاری تھا نا، نبی پاک سب سے آخر میں آئے، ان کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، اللہ نے ان کا نام محمد رکھ کر بھیجا اور یہ بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیسے بیان ہو رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے وہ کفار جنہیں خوبیاں دیکھنا نصیب نہ ہوئیں، جو کہ صرف عیب ہی عیب دیکھتے تھے، وہ بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ برائی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں نبی پاک میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، مگر پھر بھی وہ برائی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ اکبر، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بڑی خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا، فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں، پھر یہ شعر اور خوبصورت طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل لو کان البحر مدادا لکلماتی ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ترجمہ، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ اب اس آیت کریمہ میں لفظ کلمات سے کیا مراد ہے، رب کی باتوں سے کیا مراد ہے، مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اب آیت کریمہ کا مطلب کیا بنے گا، اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر اس پانی کے ذریعے اوصاف مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیں، اگرچہ اس سمندر کے برابر اتنا ہی مزید پانی اور شامل کر دیا جائے، پھر بھی وہ انک، وہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی آیت کے ذریعے علماء نے ثابت کیا۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، میں آپ کو کہوں جناب کسی بندے کی جو آپ کا سب سے فیورٹ آدمی ہے اس کی تعریف لکھیے، قلم لیجئے، کاغذ لیجئے، آپ لکھنا شروع کریں گے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہسمکھ ہے، بڑا مہربان ہے، ہمدرد ہے، خیال رکھنے والا ہے۔ لکھتے لکھتے کوئی 10 لکھے گا، کوئی 20 لکھے گا، کوئی 100 خوبیاں لکھے گا، پھر کہے گا جناب بات پوری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو بات پوری ہو گئی ہے نا،
یہ بھی تو ایک عیب ہے. میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے, جن کی تعریف کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے. قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. وہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی کہتے ختم ہو جانا, اینڈ ہو جانا. حضور آپ کے جو اوصاف ہے اس میں یہ عیب نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اینڈ ہو جائے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. ہماری کیا ہوگا, ہم کیا شان بیان کریں. نام محمد کی برکت اگر آج بھی لینی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے. ایک جگہ فرماتے جس نے میرے نام کی برکت کی امید رکھتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا, قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں, رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں, مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد. پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں, پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں, لاشا جو لے گا نام محمد, لاشا جو لے گا نام محمد. کیسا نام محمد ہے, سبحان اللہ. امام عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بیٹوں کے تمنائی ہیں, چلو ربیع الاول کے مہینے میں یہ برکت سن لو کہ جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرا فقط سمیتہ محمدن, یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا, انشاءاللہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. کیا نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات سمجھنی, اعلیٰ حضرت کا بھی یہ طریقہ اور عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کہ کسی کوئی ان سے نام پوچھتا ہے نا کہ حضرت بچے کا نام رکھ دیں تو نام محمد رکھتے ہیں, مگر پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھ لیں تاکہ نام کا ادب رہے. یہ بھی ضروری ہے, اگر گھر میں نام محمد رکھنا ہے تو پھر اس کا ادب بھی کرنا ہے, تو نام محمد رکھ لیں. اب پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں, بلال رضا رکھ لیں, اور بھی بہت سارے نام, صحابہ کے نام, اولیاء کے نام. نام محمد پکارنے کے لیے کچھ اور رکھیں, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام, مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو. تو نام محمد ضرور رکھنا چاہیے, مگر پھر پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھے, انشاءاللہ اس بچے کے نام کی برکت سے آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام, یہ ہے تعظیم مصطفیٰ, یہ ہے محبت مصطفیٰ. اب ذرا سوچئے جس نبی کے نام کا یہ عالم ہے, اس نام کی برکتوں کا یہ عالم ہے, تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کو انشاءاللہ کیسی کیسی برکتیں ملیں گی. پتہ ہے نبی پاک سے محبت اگر پتھر کرے نا, ہاں پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے نا, عجیب بات. ہاں ایک ایسا پہاڑ ہے دنیا میں جو جنتی پہاڑ ہے. دعا کرو اللہ آپ کو مجھے اس پہاڑ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. وہ پہاڑ کہاں ہے؟ وہ مدینے میں ہے. ہائے ہائے, جب ہی نہیں کہتے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. مدینے میں بہت ساری چیزیں جو جنتی چیزیں ہیں, ریاض الجنہ وہاں پر ہے, جنتی وادی وہاں پر ہے, پھر جنتی پہاڑ جبل احد. جبل احد پر جبل احد پر ہونے والا ایک معجزہ, نبی پاک کا علم غیب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر جبل احد کی تعریف بیان کرتا ہوں, کچھ مدینے کا بھی ذکر ہو جائے نا, پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جبل احد پر تشریف لے گئے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں, حضرت عمر فاروق بھی ہیں, حضرت عثمان غنی بھی ہیں.
جیسے ہی نبی پاک جبل احد پر گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، عشق کی زبان میں جھومنے لگا، ویسے اس پہ زلزلہ آ گیا. حدیثوں میں کیا لکھا ہے؟ زلزلہ آ گیا. اچھا آج کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، مگر ارتھ کوئک، زلزلہ آ جائے تو کوئی نہیں روک سکتا. بڑے بڑے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، پل گر جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے. زلزلے کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. مگر سنو کیا ہوا، میرے آقا کی شان دیکھو. نبی پاک نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی، فرماتے اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. یہ سیاہ ستہ کی حدیثوں میں، کتابوں میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا. جو لوگ ریفرنس پوچھتے رہتے ہیں نا کہ جناب یہ بتائیں کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں، سنو اس حدیث میں ایک تو پہلے نبی پاک کی قدرت، نبی پاک کی طاقت، اللہ نے کیسی اتھارٹی دی کہ ارتھ کو ایک زلزلے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، پہاڑ رک جاتا ہے، زلزلہ رک جاتا ہے. آج کی سائنس نہیں روک سکتی ہے، میرے آقا کی ٹھوکر روک دیتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ارے میرے آقا کی ایڑیوں کی یہ شان ہے. اب جناب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا احد سے فرماتے کیا ہیں؟ اے احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ السلام. صدیق کون موجود تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے. 2 شہید کون ہیں جناب؟ حضرت عمر، حضرت عثمان تو ساتھ کھڑے ہیں، شہید تو نہیں ہوئے، زندہ ہیں، حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا جانتے تھے یہ 2 شہید ہونے والے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر کس بات کی ٹینشن ہے، پھر کس بات کا خوف ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ تو احد پہاڑ پہ نبی پاک کی ایک شان ظاہر ہوئی. لیکن خود نبی پاک احد کے بارے میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ احد تو بے جان پہاڑ ہے، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا. سچی محبت کرنی ہے. یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا عشق رسول بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. نبی پاک کی شان ہم کیوں سنتے ہیں بار بار؟ تاکہ اور عشق رسول میں اضافہ ہو. مگر پرابلم آج کے دور میں پتہ کیا ہے؟ دعویٰ سب کا ہے، بھائی میں بھی عاشق رسول ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول. ہم عاشق رسول ہیں یہ ہم کہتے ہیں، مگر کیا شریعت کی نظر میں واقعی ہم عاشق رسول ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون سچا پکا مومن ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل نہیں مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، مگر ریکوائرڈ کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ ہمارے لیے اگر کوئی ذات ہے، کسی کا حکم ہے، کسی کا آرڈر ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ہم نے چیک کرنا ہے. صرف نعرے لگانے سے تو عاشق رسول نہیں بن جائیں گے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. ابھی لگائے ہوں گے آپ نے سب نے جلوس میں نعرے. نعرہ بہت اچھا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول نہیں ہے، اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو والدین کی نافرمانی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو بے حیائی اور برے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے، موت قبول ہے. خود سوچیں نا، کیا میری لائف سٹائل عشق رسول والا ہے، غلامی رسول والا ہے؟ میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آخری بات. دیکھیں یہ پہلا ربیع الاول نہیں ہے ہماری لائف میں. میں اس مسجد میں ماشاءاللہ کئی سالوں سے حاضر ہو رہا ہوں اور کئی چہرے وہ دیکھ رہا ہوں جو ہر سال آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے اس ربیع الاول میں کئی اجتماع سنے ہوں گے. ایک کوشچن کیجئے نا اپنے آپ سے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، کہ رحمت برسانے ربیع الاول آیا، میرے اندر فرق کیا آیا؟ مزہ کیا ہے پتہ ہے؟ لوگ نوٹس کریں کہ ماشاءاللہ یار ہم دیکھ رہے ہیں آپ مسجد میں پابندی سے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کہیں ہاں پیارے آقا کا میلاد آیا نا، میں نے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. کوئی کہے ماشاءاللہ آپ سچ بولنے لگ گئے ہیں، آپ کہیں بس نبی پاک کا میلاد آیا، سچے آقا کا میلاد آیا نا، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی، بس اب میں نے سچ بولنا شروع کر دی.
کوئی کہے آپ بڑے نرم ملائم، بڑے شفیق، مسکرانے والے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے، فرق آ گیا آپ کے اندر، آپ کی فیملی محسوس کرے، تو آپ کہیں پیارے آقا کے مبارک میلاد کے مہینے میں ان کے اخلاق کریمہ کا میں نے یہ صدقہ سیکھا ہے کہ اب میں جھگڑا نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، اب میں ملنسار ہو جاؤں گا۔ فرق کیا آیا میرے اندر؟ میلاد کا اجتماع بھی آیا، جلوس بھی آیا، صبح بہاراں بھی آئی، مگر میں جیسا ویسا ہی ہوں، جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں قضا ہی ہو رہی ہیں، حرام کمانے والا حرام ہی کما رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، بے حیائی کرنے والا بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، رات دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو بری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے اندر فرق کیا آیا؟ پتہ اس کا پرابلم کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں رب کی رحمتیں برستی ہیں، برس رہی ہیں، محفل میلاد پر خاص برستی ہیں۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں یار اتنی محفلوں میں گیا پھر میرے دل پر مجھ پر فرق کیوں نہیں آ رہا؟ تو یاد رکھیے بارش کا قصور نہیں ہوتا، زمین کا قصور ہوتا ہے۔ اب ذرا مثال لیجیے، اگر آپ کے اس روڈ پر کچرا پڑا ہوا ہو اور بارش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کچرا کیچڑ بن جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اور آگے نشتر پارک ہے، نرم زمین ہو، بارش پڑے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں پھول اگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ گرینری کیسے ہو گئی؟ یاد آتا ہے تھوڑے دنوں پہلے بارش ہوئی تھی نا، تو اس بارش کی برکت سے گرینری ہو گئی، ایسا ہی ہے۔ اچھی زمین ہو تو پھول کھلاتی ہے، بری زمین ہو تو کیچڑ بنا دیتی ہے۔ بارش دونوں پر ہوئی تھی، اب میں دیکھوں کہ رحمت کی بارش برسی، مجھ پر کوئی فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ میرے اندر تبدیلی آئی نہیں آئی؟ تبدیلی تو سمجھ لو دل کی زمین اچھی نہیں ہے۔ اس دل کو صاف کیجئے، بری عادتوں کو دل سے نکالیے۔ اس میلاد کے مہینے میں بدلنا چاہیے تھا، میری درود پاک کی کثرت بڑھنی چاہیے تھی، میری نمازیں نوافل بڑھنے چاہیے تھے، میرے ذکر و اذکار بڑھنے چاہیے تھے، میرے دینی کاموں میں ماشاءاللہ شرکت بڑھنی چاہیے تھی، اور بڑھنی چاہیے، اب بھی بڑھ سکتی ہے نا، میلاد کا مہینہ جاری ہے۔ اور ہم سبحان اللہ، ہم عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، 12ویں کے مہینے سے فارغ ہوں گے تو 11ویں کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی تو غوث پاک کا فیضان بھی لینا ہے، لیکن فیضان لینے والا تو بنے نا۔ بندہ کہے یار بلب نہیں چل رہا ہے، پلگ بھی لگا لیا ہے، پلگ تو لگایا ہے، بلب ہی فیوز ہے نا، کہاں سے چلے گا؟ کرنٹ تو آ رہا ہے پیچھے سے، بلب تو بدلو۔ تو یہ دل میں اگر روشنی کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ فیوز بلب چینج کرنے پڑیں گے۔ تو بری دوستیاں چھوڑیں، برے ماحول سے دور ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا کہ جہاں الحمدللہ عشق رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، کتنے لوگ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کتنے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کی مسجد میں ہی رات کو مدرسۃ المدینہ بالغان بھی امید ہے لگتا ہوگا، اور ماشاءاللہ آج تو نیک اعمال والے بھی آئے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، یہ کتنا پیارا طریقہ ہے دیکھیں ان کا ماشاءاللہ۔ یہ تقسیم بھی کرو گے آج؟ بانٹیں گے؟ فری بانٹ دیے ہیں، کیا بات ہے، دیکھیں فری آپ کو بہت کیوں یہ دعوت اسلامی والوں کو کیا پڑی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ دیکھیں اسٹال لگا کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح یار آپ یہ لیں، فری میں لیں، پڑھیں، عمل کریں۔ یہ ہے دعوت اسلامی، پکڑ پکڑ کر چاہ رہی ہے کہ امت کو نیک بنا دیا جائے، نمازی بنایا جائے، جماعت کا پابند بنایا جائے، درود پاک کا۔ یہ دعوت اسلامی والے کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں، یہ ہماری قبر و آخرت بہتر چاہتے ہیں، ان کے دوست بن جاؤ، ان کے ساتھی بن جاؤ۔ آج لوگ جوئے کی طرف لے جانے والے بن گئے، دوستوں کے پاس بیٹھو تو سنا ہے موبائل فون پہ گیمیں آ گئی ہیں جو بتا رہے ہیں یہ گیم کھیلو تو اتنے لاکھ بچ جائیں گے، یہ گیم کھیلو اتنے ہزار، حرام جوئے میں لگانے والے دوست، فلموں میں لے جانے والے، سنیما لے جانے والے، پتہ نہیں کدھر کدھر لے جانے والی گیدرنگیں بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ بیچارے دعوت اسلامی والے پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں قافلے میں چلو، درس سن لو، بیان سن لو، اچھا بھائی نیک اعمال پر عمل کر لو، ان کی مہربانی ہے، ہم پھر ان کی بات نہیں سنتے۔ ایسا نہ کریں، واللہ یہ اچھے دوست ہیں، یہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اس گناہوں کے دلدل سے نکال کر ہمیں عشق رسول کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا دست و بازو بن جائیں، دعوت اسلامی کے ساتھی بنیں، اجتماعات میں آتے رہیں، ماشاءاللہ ہر جمعرات اجتماع میں آئیں، ہفتے کی رات مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا کہ انشاءاللہ ہم بھی بدلیں گے، ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اس پر فرق پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکت عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں خزائن العرفان کی مسجد کمیٹی سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اتنا شاندار اجتماع کرتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔